किसी नबी की बारगाह में 10 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 20 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 30 मरतबा। आगे बात करते हैं, किसी नबी की बारगाह में 100 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 200 मरतबा। मगर मेरे दोस्तों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, आमना के चांद के गीत गाने वालों, हसनैन के नाना के नारे लगाने वालों, आओ प्यार के जुमले सुनो यार। किसी नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, मगर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो 100-200 मरतबा नहीं, बल्कि उस नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितनी मरतबा बोलिए, कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। तवज्जो से, बड़े लाड के जुमले मेरी तरफ फोकस रखें। 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। एक दिन मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा की शक्ल इख्तियार करके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू दरदा मेरे नबी के सिहाबी हैं, हजरत जिब्रील सिहाबी रसूल की शक्ल इख्तियार करने के बाद मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील नौकर बन के खड़े हैं। हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में खड़े हैं। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, यार जिब्रील पर्दे हटा दो। कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो। मेरे नबी ने फरमाया, यार जिब्रील आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। सुभान अल्लाह। जो है मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत दिखा दो। मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस सुनो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका जी अल्लाह करीम ने 600 पर अता किए हैं। सुभान अल्लाह। कितने कितने? 600 पर अता किए हैं। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में कहते हैं, आका अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने 600 परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। क्या पड़ जाएगी? बोलिए तवज्जो से, पूरा मजमा बोले, क्या पड़ जाएगी? बात ध्यान में आ रही है? बेचैनी तो नहीं है? हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैंने परों को खोल दिया, मैंने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी। नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना, सुभान अल्लाह, अगर मुझे देखना है आका तो मकाम सिदरा पे आना हो। सुभान अल्लाह। कहाँ आना होगा? सब बोले कहाँ आना होगा? मकाम सिदरा पे आना होगा। आज मेरे नबी खामोश हैं, मेरे करीम नबी आज कुछ ना बोले, आज मेरे आका खामोश हैं। मगर आ गई वो शब, आ गई वो तारीख, आ गई वो रात जिसे मैं और आप महराज की रात कहते हैं। सुभान अल्लाह। 27 रजब की रात है, महराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। सुभान अल्लाह। पावर बताने लगाऊं, पावर बताने लगाऊं। मेरे करीम नबी के साथ में हजरत जिब्रील, तो जो हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ में महराज वाली रात है, महराज वाली शब है, 27 रजब की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को उबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे। सुभान अल्लाह। कहाँ है हजरत जिब्रील? मकाम सिदरा। मकाम सिदरा पे मेरे आपके नबी जलवाबार हैं। हजरत जिब्रील भी खड़े हैं। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। अब बोल दो मुस्कुरा के, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील वादा है। बाबा। अच्छा, मुझे लग रहा कि समझ समझ के सुनने हो, है ना? फिर भूल कैसे गए? हजरत जिब्रील ने क्या कहा था? अगर मुझे देखना है, बोल दो, सीख लो कुछ। सिदरा पे आना होगा। आ गया वो दिन, आ गई वो रात, आ गई वो घड़ी, आ गई वो शायद 27 रजब की रात है, महराज वाली शब है, महराज की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ है। आसमानों को गौर करने के बाद, आसमान
آسمانوں کو پار کرنے کے بعد میرے آپ کے نبی مقام سدرہ پہ جلوہ گر، میرے آپ کے نبی مقام سدرہ پہ جلوہ بار، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا یار جبریل وعدہ پورا کرو، سبحان اللہ، وعدہ پورا کرو۔ حضرت جبریل نے اپنے 600 پروں کو پھیلا دیا، 600 پروں کو کھول دیا۔ میرے آپ کے نبی نے حضرت جبریل کے 600 پروں کو دیکھا، حضرت جبریل کو اصلی صورت میں دیکھا، اصلی حالت میں دیکھا۔ اب حضرت جبریل یہاں کھڑے ہیں، ٹھہر گئے، میرے آقا آگے کی طرف روانہ، میرے آقا آگے کی طرف روانہ۔ تو حضرت جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بڑے پیار کی بات ہے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو دیکھ لیا، آقا اصلی صورت میں دیکھ لیا، آقا جی اللہ نے آپ کے حسن و جمال پر 70,000 پردوں کو ڈال کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ پردے ہٹا دیجئے، رخ زیبا کا دیدار کر، سبحان اللہ، پردے ہٹا دیجئے، رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے۔ اور جو ہے کون کہنے لگا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا آپ نے مجھے تو دیکھ لیا، مگر اللہ نے آپ کے حسن پر، آپ کی خوبصورتی پر 70,000 پردوں کو ڈال کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ پردے ہٹا دیجئے، رخ زیبا کا دیدار کرا دیجئے۔ بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، سنیں، اور جتنا بڑا جملہ اتنا ہی بڑا رسپانس بھی ہونا چاہیے، مزہ آئے گا، بہاریں آئیں گی۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا پردے ہٹا دیجئے، مکھڑا دکھا دیجئے، چہرے کا دیدار کرا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل ہم نے بھی دنیا میں کہا تھا پردے ہٹا دو، اصلی چہرہ دکھا دو، تو تم نے کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ اب میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا جبریل اب اگر مجھے دیکھنا ہے، جو ہے اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ سے آگے آنا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس میرا مقام آخر آ گیا، میرا آخری ٹھکانہ آ گیا، سیدھی سادھی بھاشا میں کرو آخری بارڈر آ گیا۔ یا رسول اللہ یہاں سے آگے اگر بال کے برابر بھی سرک گیا تو میرے نورانی پر جل جائے۔ مگر میرے دوستو جلسے میں آنے والوں سنو، جہاں حضرت جبریل کی ہمت نے دم توڑ دیا، جہاں حضرت جبریل کی پاور نے جواب دے دیا، وہاں سے آگے آمنہ کے چاند کا گزر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مائک والوں تھوڑا سی آواز ایسا بڑھا دیجئے، کہاں چلے بلائیے، آپریٹر صاحب کو بلائیے استنجے میں، ہاں تو تھوڑا سا دور سے اگر پکڑ لے تو اچھا ہے۔ سنیں محبت کے ساتھ، حضرت جبریل نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا پردے ہٹا دیجیے، چہرہ دکھا دیجیے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں نبی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے، میرے آقا نے بڑے لاڈ میں فرمایا جبریل ہم نے بھی تو تم سے کہا تھا، توجہ ہے، ہم نے بھی تم سے کہا تھا پردے ہٹا دو، چہرہ دکھا دو، مگر تم نے کہا تھا آقا اگر مجھے دیکھنا ہے تو سدرہ پہ آنا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل اب اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سدرہ سے آگے آنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا جی نہ بس مقام آخر آ گیا، آخری ٹھکانہ آ گیا، یا رسول اللہ اگر بال کے برابر بھی سرک گیا تو نورانی پر جل گیا۔ مگر میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جہاں حضرت جبریل کی ہمت نے دم توڑ دیا، جہاں حضرت جبریل کی پاور نے جواب دے دیا، وہاں سے آگے میرے آپ کے نبی کا گزر ہوتا ہے۔ کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، ارے یہ جاں بھی تمہارے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ آئیے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ اعلان فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے آیا ایک نور و کتاب مبین، روشن کتاب۔
میرے نبی اعلان فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آگے میرے نبی اعلان فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ توجہ ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ مگر ایک بات اور سن لو، آج تو کچھ فرقوں نے ایسا بھی جنم لے لیا ہے کہ نبی کے ماں اور نبی کے باپ پہ بھی لوگ اٹیک کر رہے ہیں۔ میں حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا عمران بھائی، تو ایک بیچ مجمع سے ایک شخص اٹھا، شاید آج بھی وہ یوٹیوب پہ ہے، تو 20 شخص مجمع سے اٹھنے کے بعد کہا کہ حضرت ایک بات بتاؤ کہ نبی کے والدہ کا، نبی کے والد کا آپ بار بار ذکر کرنے لگے ہیں سید صاحب، تو اس کا اٹیک یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کے والدین نے تو نبی کا زمانہ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا یار کون سے زمانے کی باتیں کرنے لگا ہے بابو، یہ آواز تھوڑی زیادہ کھینچ رہا، چونس رہا آواز۔ نہ اگر آواز اس سے نہیں چوسے گا تھوڑا سا ایسا کر دیجئے، نہ چوسے ہے نا۔ ہاں سنیں آپ، میں آپ کو وہ باتیں دینے لگا ہوں جو ضرورت کی ہے۔ میں نے نبی کا میلاد جب پڑھنا شروع کیا تو نبی کی ماں، نبی کے باپ کا جب ذکر کیا تو بیچ مجمع سے یہ باتیں دامن میں باندھ کے لے جاؤ اور ایسے خطرناک لوگوں سے دور رہو جو نبی کے والدین پہ بھی انگوش نمائی کریں۔ سنیں آپ، اس کا مقصد سیدھا سیدھا ٹارگیٹ، بولے نبی کے والدین نے دو نے تو نبی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کون سے زمانے کی باتیں کرنے لگا یار، سارے زمانے تو حسنین کے نانے کے ہی۔ بے شک سبحان اللہ، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب میرے نبی کا نور تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، وَكُلُّ خَلَائِكَ مِن نُورِ، پھر میرے نور سے پوری کائنات کا وجود بخشا۔ بے شک سبحان اللہ، پتہ چلا کائنات میں سب سے پہلے میرے نبی کا نور۔ اب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا، اور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ نور میسر ہوا۔ حضرت آدم کہتے ہیں قسم کعبے کے رب کی، میرے نبی فرماتے سنیں قسم کعبے کے رب کی، حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک جس کو بھی یہ میرا نور ملا، ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے۔ بے شک ایک بھی ایسا نہیں تھا، چیلنج ہے میرے نبی کا، ان میں ایک بھی بتوں کے پوجنے والا نہیں، سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے۔ کتابوں کے حوالے سنو، کتاب کا نام خصائص کبریٰ، کتاب کا نام نعمت کبریٰ، کتاب کا نام اخبار الاخیار، کتاب کا نام تاریخ طبری۔ علماء بیٹھے کوئی چھوٹی کتابیں نہیں ہیں، بڑی بڑی ذمہ دار کتابیں۔ اور ایک چیز اور ہے سنیوں، الحمدللہ اپنے نصیبے پہ ناز کرو، ہم میلاد والے ہیں۔ میرے دوستو، سنیوں کے مصنفوں کو جب تک چین نہیں پڑتا، جب تک کہ وہ اپنے کتاب لکھتے ہیں، جب تک اس میں نبی کا میلاد نہ لکھتا۔ بے شک بے شک، یار میں بولو یا رسول اللہ، صدائے درودوں کی آتے رہے گے، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، اور خدا اہل سنت کو آباد رکھے تو آقا کا میلاد ہوتا رہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ نور حضرت آدم کو ملا، جو ہے، اور چیلنج ہے پورے مجمع کو، جتنے بھی ادھر سے ادھر کھڑے ہیں سنیے میری طرف دھیان کریے، پورے مجمع کو آپ کو چیلنج ہے، کوئی اپنے 5 داداؤں کے نام بتا دو، یہاں سے لے کر وہاں تک اپنے داداؤں کے ایمانداری سے 5 کے نام بتا دو، دادا، پردادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، اکڑ دادا، بتائے گا کوئی؟ اور نئی نسل تو ایسی ہو گئی ہے سید صاحب، اگر نئی نسل کا دادا جلدی چلا جائے تو اسے یہ نام بھی یاد نہیں کہ دادا کا نام کیا تھا۔ یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، انہیں تو شاید دادا اور پردادا کا نام یاد ہو، مگر نئی نسل کو کسی کا نام یاد نہیں۔
मगर आओ सुनो, मेरा आपका नसब इधर उधर हो जाएगा, मगर हसनैन के नाना का नसब सलामत रहेगा। बेशक दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले जी लगा के या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे नबी का नूर मयस्सर हुआ। अब ये मेरे नबी का नूर हजरत आदम से लेके यानी हजरत आदम से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, आओ सबके नाम बताए देते हैं। मेरे दोस्तों सुनो, आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में। सुभान अल्लाह। कहाँ है? अयोध्या में। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल। जी लगा के बोलो, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोही, लोही के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती शकील अहमद साहब रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत, हिंदुस्तान का जिंदा मुसलमान, सरकार का नसबनामा, नारे रिसालत। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। एक बात बताओ यार केसरपुर वालों, तुम्हारे बीच में मंत्री आ जाए देख के खड़े हो जाते हो, बताओ ईमानदारी से, मंत्री की इज्जत ज्यादा है कि हसनैन के नाना के दादाओं की? सुभान अल्लाह। और सुन्नियों घबराओ मत, नबी मदीने से देख रहे हैं और गवाह सैयद साहब हैं, तवज्जो है। कल कयामत में अपने नाना का दामन पकड़ के कह देंगे नाना जी ये अपने वाले हैं। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दोबारा पढ़ दें, पढ़ दें, हाथ उठा के बोलो कौन कौन नहीं सुनना चाहता। खड़े होकर सुनिए। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे
اور بڑھائیے آواز، بالکل چوس رہا۔ آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے میری طرف دیکھیں، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکلیک نام، لمکلیک نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، مالک مسکرا کے بول دو یار، سبحان اللہ، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، سرکار کے پردادا ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، سرکار کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد سبحان اللہ، رسول اللہ کے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول سبحان اللہ، دیکھنی ہے حشر میں ارے عزت رسول اللہ کی، یہ اٹھائیے، یہ اٹھائیے کہ دیکھنی ہے حشر میں ارے عزت رسول اللہ کی۔ یہ لگا کے درود پاک پڑھیں، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ پڑھیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ۔ سنیں میری طرف دیکھیں، اب یہ نور سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ میرے نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ کو میسر ہوا، 9 مہینے کا زمانہ گزر گیا، کتنے دن آنے لگا ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، آؤ میں اسی طرف آنے لگا ہوں، آئیے محبت کے ساتھ۔ اب یہ نور نبی کی امی کو میسر ہوا، نبی کی ماں کہتی ہیں 9 مہینے کا زمانہ بڑی شادمانی، بڑی خوشی، بڑی مسرت کے ساتھ گزر گیا، کبھی کوئی گرانی، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی وزن محسوس نہ ہو۔ ایک دن سرکار کی دادی، کون؟ میرے آپ کے نبی کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، مکے کے حالات بڑے الگ ہیں، مکے کا رواج بڑا الگ ہے، مکے کا دستور، میری طرف دیکھیں آپ، مکے کا دستور بڑا الگ ہے، جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے وہ کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی، جس کا شوہر چلا جاتا ہے وہ کبھی خوشبو نہ لگاتی، مگر اپنی بیٹی آمنہ عجب عجب انداز کے کپڑوں میں نظر آتی ہے، عجب عجب انداز کی خوشبو استعمال کرتی ہے۔ توجہ ہے، یہ میرے نبی کی دادی نے آپ کے دادا سے حضرت عبد المطلب سے کہا، تو سرکار کے دادا بولے تو عورت ذات تو جا کے سمجھا دے، تو عورت ذات ہے تو جا کے سمجھا دے۔ اب میرے نبی کی دادی کہتی ہے سنو اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، میں نے کئی بار ہمت کی، میں نے کئی بار سوچا کہ میں آمنہ کو جا کے سمجھاؤں، آمنہ کو جا کے بتاؤں، مگر جیسے ہی میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے، میری زبان پہ، اچھا کچھ باتیں تو اشاروں میں بھی سمجھ لیا کرو یار۔ سیدہ کہتی ہیں آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے، میری زبان پہ تالا ہی لگ جاتا ہے، میری جرت نہ ہوتی، میری ہمت نہ ہوتی کچھ بولوں، آپ جا کے سمجھا دو۔ میرے آپ کے نبی کے دادا آمنہ کے قریب آتے ہیں، بڑے لاد میں کہتے ہیں او بیٹی آمنہ، تو جانتی ہے میں قریش کا سردار ہوں، تو جانتی ہے میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، بڑی عزتوں کا مالک ہوں، بیٹی مکے کا ایک دستور ہے، مکے کا ایک رواج ہے، مکے کا ایک چال و چلن ہے، جس کا شوہر انتقال کر جاتا ہے، جس کا شوہر دنیا
سے چلا جاتا ہے، وہ کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی، خوشبو نہ لگاتی، بیٹے تو نئے کپڑے نہ پہنا کر، خوشبو نہ لگایا کر۔ میرے نبی کی امی رونے لگی، روتے روتے عرض کرتی ہیں بابا جان میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے، میں نے کبھی خوشبو نہ لگائی، مگر جب سے آپ کے بیٹے کی امانت، اللہ آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میرے حالات بدل گئے، میری رنگت بدل گئی، میری کیفیت بدل گئی۔ اور بابا جان یہی تک نہیں بلکہ جب میں پہاڑیوں کی وادیوں سے گزرتی ہوں، توجہ ہے، میں پیڑ پودوں کے قریب سے گزرتی ہوں تو مجھے پیڑ پودوں سے، پہاڑوں سے، پتھریوں سے، پتھروں سے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو، نبی کی امی تمہیں سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مسئلہ یہاں اور بھی حل ہو گیا، اور مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ نبی کی امی کیا کہہ رہی ہیں کہ میں پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتی ہوں تو مجھے پہاڑوں سے، پتھروں سے، پتھریوں سے، پیڑ پودوں سے مجھے آواز آتی ہے نبی کی امی بول دو بول دو بول دو۔ اچھا آج ہم سلام پڑھنے لگے تو لوگ تانا دیتے ہیں یار بریلوی مسلک والے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم پڑھیں تو لوگ تانا دیتے ہیں، تانا دے رہے ہیں بریلوی مسلک والے ہیں۔ آؤ محبت سے سنو، میں نے ان سے کہا اعلیٰ حضرت چلو 200 سال پہلے دنیا میں آ گئے، ایک موٹی سی بات لے لیتے ہیں، مگر میرے نبی کی ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے۔ نبی کی امی کہہ رہی ہیں پتھروں سے، پیڑ پودوں سے، بوٹوں سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ نبی کی امی تمہیں سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ ذرا دادانو یہ تو بتاؤ ان پتھروں کا، ان پیڑ پودوں کا کون سا مسلک؟ واہ واہ، زندہ باد، واہ واہ۔ کسی بات ہے، ذرا یہ تو بتاؤ ان پیڑ پودوں کا کون سا مسلک؟ زبان پہ تالا، ختم۔ جلسوں میں کچھ نہ کچھ سیکھا کرو، آ کے اپنے عالموں کے قریب بیٹھا کرو میرے دوستو، ضرورت ہے، بہت پرفتن دور ہے، اپنے عالموں کے قریب آ کے بیٹھو، ان سے محبت کرو اور دین کی باتیں سیکھو۔ بے شک۔ یہ غوث اعظم کی بزم ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجائی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کوئی شیر کے جبڑے میں مجھے پکارے تو میں شیر کے جبڑے سے آگے اسے چھیننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ مگر کوئی سید صاحب پکار کے تو دیکھے، کوئی سچا عاشق تو ہو یا کوئی دیوانہ تو ہو۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں پوری دنیا کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ ایمانداری سے تمہارے ہتھیلی پہ اگر رائی کا دانہ رکھ دیا جائے کتنی آسانی سے اسے دیکھ لیتے ہو۔ میرے غوث اعظم پوری دنیا کو اس انداز میں ملاحظ، پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اب میں اس میں دوسری گرہ لگاتا ہوں، سنیں کون سے وضو سے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ علماء بیٹھے، چیلنج ہے میرا، میرے نبی کے سوا، میرے نبی کے سوا دنیا میں کوئی لال ایسا نہیں جو وضو کر کے سو جائے اور پھر اس کا وضو نہ ختم۔ وضو کرو اور وضو کرنے کے بعد تھوڑی دیر ٹیک لگاؤ، ختم۔ جی بولو، آپ نے تو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اگر تھوڑی سی ٹیک لگا کے تو مولوی کہہ گئے جا وضو ٹوٹ کے دوبارہ جاؤ، یہ شریعت ہے۔ مگر میرا نبی سادے پانی سے وضو کرنے کے بعد اگر سو جائے تو میرے نبی کے وضو پہ کوئی فرق نہیں، میرے نبی کا وضو باقی۔ تو پتا چلا کہ سرکار غوث اعظم 40 سال تک کبھی رات کو سوئے نہیں، اللہ، 40 سال تک رات کو کبھی نہیں سوئے۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ غوث کا دامن نہیں ہم چھوڑے۔ نے کہا جھوٹے ہو، پکڑا ہی نہیں۔ غوث اعظم کا دامن پکڑا ہوتا تو نمازی پکے ہوتے۔ بے شک۔ جلسے سے پہلے نماز ہے، غوث اعظم کا دامن اگر پکڑا ہوتا تو چہروں پہ داڑیاں ہوتی۔ یہ نبی کی پیاری سنت ہے، مگر حالت یہ ہو چکی ہے 60 65 سال کے بھی لیمینیشن کروا رہے ہیں صبح صبح، اتنی چکنی کرا دیتے ہیں الٹی طریقے سے۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، پیر قبر میں لٹک رہے ہیں اور داڑھی کو منڈایا جا رہا۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ میرے دوستو، شریعت کے قریب آ جاؤ،
قرآن کے قریب آ جاؤ. نوجوانوں بتاؤ کیا یہ موبائل کی محبت قبر میں بچائے گی؟ بولیے بولیے. موبائل کا پیار قبر میں بچائے گا؟ فیس بک کی محبت قبر میں بچائے گی؟ نہیں بچا سکتی. آ جاؤ قرآن کی طرف, قرآن کی تلاوت کرو, نمازیں ادا کرو, عالموں سے پیار کرو, عالموں کے قریب آ جاؤ, تمہاری دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. سبحان اللہ. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آنے کے بعد کہتا کہ حضرت سلام عرض کرتا, السلام علیکم. میرے غوث اعظم نے بڑے لاڈ میں وعلیکم السلام وعلیکم السلام 2 مرتبہ جواب. تو آنے والے بوڑھے شخص نے پوچھا سرکار میں نے تو سلام ایک کیا تھا, آپ نے جواب 2 دی. میرے غوث اعظم نے فرمایا یار ایک ادھار تھا وہ ادا کر دیا آج. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھار تھا ادا کر دیا. میرے غوث اعظم سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سرکار ادھار کب کا تھا؟ میرے غوث اعظم نے فرمایا ایک مرتبہ تم نے میری ماں کو سلام کیا تھا, فاطمہ ام الخیر کو سلام کیا تھا, اور تم نے یہ سوچ کے سیدہ کو سلام کیا تھا اگر میں سیدہ کو سلام کر لوں گا, نبی کی اولاد کو اگر سلام کر لوں گا, فاطمہ کی بیٹی کو اگر سلام کر لوں گا کچھ دعائیں مل جائیں گی. تو میری ماں نے حیا اور شرم کی وجہ سے جواب تو دیا مگر آہستہ سے دیا. تو تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ شاید سیدہ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. آؤ میری ماں نے جواب تو دے دیا تھا. میں اپنی ماں کے پیٹ میں اس وقت آرام کر رہا تھا, میں نے سوچا آج موقع بہت اچھا ہے, ادھار کو چکائے دیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان. اور یہ آنے والی جو فروری ہے نا, فیضان بھائی, یہ آنے والی جو فروری کی 9 تاریخ ہے دسمبر کے بعد, جنوری فروری, اس تاریخ کو 2 سال مجھے مکمل ہوا. ایک میرے ساتھ حادثہ پیش آیا اور میں اپنی بات کہہ رہا ہوں آپ سے سنیں. ٹرمینل نمبر 2 دلی سے میری فلائٹ کولکتہ کے لیے جانی تھی. 5:30 بجے میرا ٹکٹ تھی. ہم اندر ہو گئے, سب کچھ ساری جانچیں ہو گئی, پہنچ گئے. اس کے بعد میں پتا چلا کہ فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہے پیچھے سے. 2 گھنٹے کے بعد 7:30 بجے جب ہوا میں اڑنا شروع ہوا فلائٹ ہمارا, تو تقریباً 25 منٹ چلا. کتنے؟ 25 منٹ. اچانک پائلٹ نے اعلان کر دیا داہنی سائیڈ کے انجن میں اچانک خرابی. 2 انجنوں والے جہاز میں سفر کر رہا تھا. دائیں سائیڈ کا انجن خراب, 2-4 منٹ نہ گزرے کہ بائیں سائیڈ کا انجن بھی خراب. قسم اللہ کی کیسر پور کے زندہ دل لوگوں, میں نے اپنی نظروں سے دیکھا, میں نے اپنی نظروں سے دیکھا. یہ پیٹی باندھی جاتی ہے, کچھ لوگ اگر فلائٹ میں بیٹھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا, یہ پیٹی باندھی جاتی ہے, تو اس پیٹی کے سہارے سے لوگ کرسیوں پہ گر گئے تھے. میں نے دیکھا لوگوں کو بے ہوش ہوتے ہوئے, لوگ بے ہوش ہوئے پڑے تھے, زاروں قطار رو رہے تھے, چیخیں نکل رہی. مگر سنو غوث اعظم کا جلسہ کرانے والوں اور غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں, میرے دوستو توجہ سے سنو. حالات بے قابو ہو گئے فلائٹ کے. پائلٹ نے اعلان کر دیا جہاز کنٹرول سے باہر ہو چکا. کیا عالم رہا ہوگا پیسنجروں کا, کیا عالم ہوگا اس میں جو سوار ہوتے, جسم کا رونگٹا کھڑا تھا. ہم تھر تھرا رہے تھے کہ آج جان بچنے والی نہیں ہے. مگر اچانک بغداد کے بادشاہ کی یاد آ گئی. سبحان اللہ. اچانک فاطمہ ام الخیر کے بیٹے کی یاد آ گئی. اور میں نے کہا سرکار آپ نے تو 12 برس کی نکالی ہے, مجھے تو ابھی 25 منٹ ہوئے. اللہ. ارے بول دو بول دو بول دو, آپ نے تو 12 برس کی نکالی ہے, سرکار مجھے تو 25 منٹ ہوئے. میں نے اگلی سیٹ کو پکڑنے کے بعد میں نے پکارا یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. چند منٹوں کے بعد ایسا لگا جیسے کسی نے آ کے 35,000 فٹ کی اونچائی پہ میرے فلائٹ کو پکڑ کے روک دیا ہو. سبحان اللہ. سید صاحب کی موجودگی میں قسم اللہ کی میں اپنی بیتی بتا رہا ہوں, میں اپنی بات کرنے لگا ہوں. مجھے ایسے لگا کہ جیسے 35,000 فٹ کی اونچائی پہ کسی نے آ کے ہاتھ لگا دیا اور فلائٹ کو روک کے کہا اس میں میرا غلام بیٹھا ہے, سبحان اللہ. مجھ سے پیار کرنے والا بیٹھا. اچانک جہاز جو ڈگمگا رہا تھا وہ اپنے راستے پہ سیدھا ہو جاتا. پائلٹ نے اعلان کر دیا ہم نے کنٹرول روم سے جہاز کو کنٹرول میں کر دیا.
مجھے ایسا لگا کہ بغداد کے راجا نے آ کے اس وقت روک دیا، سبحان اللہ. مگر میں نے سٹ کو پکڑنے کے بعد یا غوث المدد یا غوث المدد کے نعرے لگائے. اس وقت مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر کوئی پکار کے تو دیکھے، سچے دل سے غوث اعظم سے محبت تو کر کے دیکھے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے تو بہت ہیں. فقیروں کی جھولی میں توجہ ہے، فقیروں کی جھولی میں آج بھی سب کچھ ہے، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ. سنیں، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر مانگنے کا چاہیے ان سے ڈھپ کچھ. طریقہ چاہیے، مانگنے کا انداز ہونا چاہیے. میرے دوستو، میرے غوث اعظم کی شان بڑی الگ ہے. امروہہ کی داستان آپ نے سنی ہوگی. جس شہر سے میرا تعلق ہے وہاں بھی فاطمہ کا لال رہتا ہے. محبت سے بولو. علی کا بیٹا جسے شرف الدین عرف شاہ ولایت کہتے ہیں، سیدھی سادھی بھاشا میں سن لو بچھو والے بابا کہتے ہیں جی. وہ میرے اپنے شہر کا معاملہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر پہ کیوں جاتے ہو، قبروں میں کچھ نہیں رکھا ان پہ، انہیں اس کا کان پکڑ کے امروہہ کی وادی میں لے آ، اور امروہہ میں جانے کے بعد بچھو کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھ دینا، سانپ کو اٹھا کے ہاتھ میں رکھ دینا. امروہہ کے راجا سید شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے 750 پہلے کہا تھا میرے مزار پہ سانپ رہیں گے، بچھو رہیں گے، مگر کسی کو کبھی تکلیف نہیں. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. آج بھی آپ امروہہ میں جا کے دیکھو میرے دوستو، سانپ اٹھا کے ہاتھ پہ رکھیے، بچھو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھیے، مگر کوئی تکلیف پہنچا نہیں. اتنا تو بتاؤ آخر کون سی طاقت ہے، کون سی پاور ہے، کون سی حکومت ہے جو بچھوؤں پہ تالا لگا دیا، سانپ کے ڈنگ پہ تالا لگا دیا؟ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. میں پھر کہتا ہوں فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر مانگنے کا چاہیے ان سے ڈھپ. رمضان کا مہینہ ہے، میرے غوث اعظم اپنے حجرے ولایت میں بیٹھے. ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے سرکار آج شام کی افطار کی دعوت میرے گھر کی. سنیں میری طرف نوجوانوں، میری طرف کوئی بات نہیں ہے، اگر آواز میری بیٹھی ہے تو میں آپ کو کچھ باتیں تو دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں، سنیں محبت کے ساتھ. بغداد میں میرے غوث اعظم حجرہ ولایت میں بیٹھے ہیں. ایک بغداد کا رہنے والا شخص میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے سرکار آج شام کی افطار کی دعوت میرے دسترخوان پہ قبول فرما لی. محبت سے بولو، جی لگا کے بولو یار. سبحان اللہ. آج شام کی افطار کی دعوت میرے گھر. میرے غوث اعظم نے فرمایا جاؤ آ جائیں. یہ گیٹ سے نکلا کہ دوسرا آ گیا. یہ دوسرا مرید آ کے بولا کہ حضرت آج شام کی افطار کی دعوت میرے گھر. میرے غوث اعظم نے فرمایا جاؤ تمہارے گھر بھی آ جائیں گے. پیار میں بولو سبحان اللہ. یہ چلا گیا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. ایک دن میں 10 20 30 40 50 60 70 آ گئے. کبھی کبھی امام صاحب کی بھی دعوت کئی جگہ سے رمضان میں آ جاتی ہے، بولے حضرت آج ہمارے گھر بھی آ جانا، ہمارے گھر بھی آ جانا، ہمارے گھر بھی آ جانا. رمضان کا مہینہ ہے، 70 لوگوں کی دعوت میرے غوث اعظم نے قبول فرمائی. کتنے لوگوں کی؟ 70 لوگوں کی دعوت کو قبول فرما لیا. رات گزر گئی، افطار ہو گئی، فجر کی نماز غوث اعظم کی اقتدا میں بغداد کے باشندوں نے ادا کی. اب جیسے مسجد سے ایک نمازی نکلا تو یہ دوسرا جیسے آیا قریب تو بولا یار آج تو میری قسمت کی معراج ہو گئی، آج تو میری قسمت کا ستارہ طلوع ہو گیا. بولے کیا مطلب؟ بولے شیخ عبد القادر جیلانی نے میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ آج شام افطار فرمائی. بول دو بول دو. تو یہ دوسرا بولا کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ تو جھوٹا ہے، آج شام تو سرکار میرے گھر پہ تھے، میرے ساتھ افطار میرے گھر پہ افطار فرمائی. دونوں کی بات. تیسرا سنتے سنتے آ گیا. تیسرا بولا معاملہ کیا ہے؟ بولے یہ کہتا میرے گھر پہ افطار فرمائی، یہ کہتا میرے گھر پہ افطار فرمائی. تو تیسرا بولا مجھے ایسا لگ رہا تم دونوں جھوٹے ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم دونوں. بولے کیا مطلب؟ بولے حضور تو میرے گھر پہ تھے شام، میرے گھر پہ افطار فرمائی. کتنے ہو گئے؟ چوتھا بھی آ گیا. چوتھا آ کے بولا کیا جھگڑا؟ بولے اس کی دلیل یہ ہے میرے گھر، اس کی دلیل یہ ہے میرے گھر، اس کی دلیل یہ ہے میرے گھر. تو چوتھا بولا یار تم تینوں جھوٹے ہو، ہمارے گھر تھے حضرت.
10 भी यही कह रहे हैं, 20 भी, 30 भी, 40, 50, 60, 70 आ गए। सुने मोहब्बत से, 70 के 70 की एक दलील, 70 के 70 बोले मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। झगड़ा बढ़ गया तो सारे के सारे बोले चलो गौसे आजम की बारगाह। तवज्जो है, अगर इमाम साहब 3 जगह खाना खा ले, इधर भी पहुंच जाए उधर भी पहुंच जाए, तवज्जो है, मगर इमामों को तो 3-3 नंबर आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। हाँ, और कभी कभी तो बेचारों का छुट्टी हो जाती है, कभी कभी रमजान में भी हमने देखा कि रमजान में भी मुश्किल हो जाता है पहुंचना। इन उलमा की कदर करो, इनसे प्यार करो, मेरे दोस्तों, इनसे दीन जिंदा है। तवज्जो है, इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा मजहब इस्लाम के लिए अगर कोई मेहनत करता है तो उलमा करते हैं। सुने कितने हो गए? 70 की एक जबान मेरे गौसे आजम के घर पहुंच गए। जैसे ही मदरसे में पहुंचे, सुने, मदरसे में जैसे ही पहुंचे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात हो गई। बड़े लाड के जुमले हैं, बच्चों से मुलाकात हो गई। ये कहता मेरे घर पे, ये कहता मेरे घर पे। बोले 70 के 70? बोले हाँ, 70 के 70 कहते हैं मेरे घर पे अफ्तार फरमाई, मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। मदरसे के बच्चे बोले हमें ऐसा लग रहा तुम 70 ही झूठे हो। मदरसे के बच्चे बोले हमें ऐसा लग रहा तुम 70 ही झूठे हो। हजरत तो मदरसे से बाहर कहीं शाम गए ही नहीं। क्या बात है, अरे बोल दो सुभान अल्लाह। तुम इतने सारे, मेरी आवाज बैठी हुई, आप क्यों घबरा रहे? बोलो। सुभान अल्लाह। इतनी तो शकील अहमद रज़वी गौसे आजम का गुलाम हिम्मत रखता, इसी अंदाज में सुबह तक बोल जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेचैनी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। 1 घंटा हो गया, बात आगे बढ़ाएं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। अब ये फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मदरसे के बच्चे बोले, मदरसे के बच्चे बोले हजरत तुम 70 के 70 गलत बात बयान कर रहे हो। अरे हजरत तो मदरसे से कहीं बाहर गए ही नहीं। शाम हजरत ने मदरसे में अफ्तार फरमाई। बात और नौजवानों और बात बढ़ गई। बोले चलो हजरत के हुजरे की तरफ चलते हैं। मेरे गौसे आजम अंदर हुजरे में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। उनके दीवाने आ रहे हैं, सरकार मुस्कुरा रहे हैं, मेरे गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं। जाके बोले हजरत जी आप तो मेरे घर थे। दूसरा बोला नहीं हजरत आप मेरे घर थे। तीसरा बोला हजरत आप तो मेरे साथ थे, और वाकई सबके साथ थे। तो मेरे गौसे आजम के चेहरे पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मेरे मुरीदो तुम तो 70 हो। 70 तवज्जो है, तुम तो 70 हो। अगर 70,000 भी होते तो एक वक्त में सबके यहाँ अफ्तार का। सुभान अल्लाह। यह है गौसे आजम की शान। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। सुनिए, किताब का नाम बहजतुल असरार। कौन सी किताब है? बहजतुल असरार। मेरे गौसे आजम कुर्सी खिताबत पे बैठे तकरीर फरमा रहे हैं। 70,000 का मजमा है। 70,000 का मजमा है। गौसे आजम कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, 70,000 का अगर इधर मजमा होता और बीच में अगर 2-4 सो जाएं तो हमें पता चलेगा क्या? बोलिए बोलिए, पता नहीं चलेगा कौन सो गया। और मेरे गौसे आजम की एक करामत ये भी है, गौसे आजम के मुरीद कहते हैं कभी हम अगली सफ में आके बैठे, कभी बीच में जाके बैठे। माइक का दौर नहीं था मेरे दोस्तों, माइक का जमाना नहीं था। गौसे आजम के मुरीद कहते हैं कभी हम आगे आके बैठे, कभी बीच में जाके बैठे, कभी पीछे जाके बैठे। कहते हैं मेरे गौसे आजम के मुरीद आगे आए तो वैसी आवाज, बीच में पहुंचे तो उससे अच्छी आवाज, और जब पीछे जाके बैठे तो सबसे अच्छी आवाज आती है। सुभान अल्लाह। बगैर माइक के 70,000 के मजमे में आज का मौलवी आवाज नहीं पहुंचा सकता बगैर माइक के। मगर ये मेरे गौसे आजम की करामत, 70,000 का मजमा है। मेरे गौसे आजम कुर्सी खिताबत पे बैठे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। बीच मजमे में एक शख्स तकरीर सुनते सुनते सो गया। क्या हो गया? सो गया। अब उस जात से बच जाएगा जो जात ये कहे कि मैं ऐसा देख रहा हूं जैसे राई का दाना हथेली पे। सोने वाला बीच में सो रहा है। मेरे गौसे आजम ने तकरीर को कर दिया बंद। वो जो है खड़े हो गए। आप बैठे, गौसे आजम खड़े हो गए।
وہ منظر بتانے لگا ہوں. تقریر کو کر دیا بند, اور تقریر کو بند کرنے کے بعد وہ بیچ میں سو رہا ہے. سونے والا سو رہا ہے. میرے غوث اعظم کرسی پہ بیٹھے, تقریر کو کر دیا بند, اور جو بیچ مجمع میں تقریر سنتے سنتے میرے غوث اعظم کا مرید سو گیا. میرے غوث اعظم ادھر سے اترے اور اس شخص کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اللہ زندہ باد. یہ بیچ مجمع میں سو رہا ہے اور غوث اعظم وہیں پہنچے اور جانے کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بیچ مجمع میں جا کے میرے غوث اعظم کا اس مرید کے سامنے کھڑے. آئے ہائے کتنا پیارا منظر ہوگا. مگر جرت کسی کی نہیں ہے, ہمت کسی کی نہیں ہے, طاقت کسی کی نہیں ہے کہ کچھ بولے. سارے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. میرے غوث اعظم کھڑے. چند منٹ گزرنے کے بعد غوث اعظم کے مرید کی آنکھ کھل گئی. عالم خواب سے عالم بیداری کی طرف آیا, اور جب بیدار ہوا نا میرے غوث اعظم کا مرید, دیکھا کہ حضرت کھڑے ہیں سامنے, میرا پیر کھڑے ہیں سامنے, دیکھ کے ایک دم کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ. محبت سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑے لاڈ کے جملے دے رہا ہوں. کھڑے ہو گئے. میرے غوث اعظم نے فرمایا, او میرے بیٹے, او میرے مرید, یہ بتا کہ سوتے سوتے کیا دیکھ رہا تھا. سوتے سوتے کیا دیکھ رہا تھا. غوث اعظم کا مرید عرض کرتا, حضرت آپ ادھر سے ادھر کیوں آ گئے. محبت سے بول دیجئے, آپ ادھر سے ادھر کیوں آ گئے. ماشاءاللہ. آ جاؤ قاری صاحب. قاری شان عالم نے بڑی محنت کی بھائی, حق ادا کر دیا. بہت فون بھی انہوں نے کیے, بڑی محنت کی. ایسا امام بڑی مشکل سے ملتا, اتنی محنت کرنے والا. میرے دوستوں, اماموں کی قدر کرو, اماموں کی عزت کرو, ان سے محبتیں کرو, اپنے عالموں سے. بات آگے بڑھا رہا ہوں, سنیں. عالم بیداری کی طرف کہا, سرکار آپ ادھر سے ادھر کیوں آ گئے. میرے غوث اعظم نے فرمایا, بیٹے تو بتا کہ تو کیا دیکھ رہا تھا. میری چھوڑ, مگر تو بتا تو کیا دیکھ رہا تھا. بڑے پیار کے جملے, رسپانس ملنا چاہیے. غوث اعظم کا مرید عرض کرتا ہے, سرکار میں نے ابھی ابھی عالم خواب میں علی کو دیکھا, نبی کو دیکھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے مسلک اعلی حضرت. میں نے, توجہ سنے میری طرف, میں نے ابھی ابھی, میرے غوث اعظم کا مرید کہتا ہے, میں نے ابھی ابھی عالم خواب میں علی کو دیکھا, نبی کو دیکھا. میرے غوث اعظم نے فرمایا, بیٹے یہ اور بتاؤ اس سے آگے کیا دیکھا. ہائے ہائے ہائے. منظر فضائے دہر میں سہارا علی کا ہے, جس سم تو دیکھیے نظارہ علی کا ہے. زندہ باد. میرے غوث اعظم نے پوچھا, بیٹے یہ اور بتاؤ کہ اس سے آگے کیا دیکھ رہے تھے. توجہ سے سنیے. اب بتاؤ ایمانداری سے, اس بستی میں رہنے والوں, میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں. میری جگہ آپ کا نواسا ہوتا, آپ کا کوئی بیٹا ہوتا, آپ کا بھتیجا ہوتا, رشتہ دار کوئی ہوتا, ادھر تقریر کرتا ہوتا یا نعت پڑھتا ہوتا, تو آپ اپنے دوستوں سے کہتے, یار دیکھو میرا اپنا دوست ہے, دیکھو نا یار میرا بیٹا ہے, دیکھو نا میرا بھتیجا ہے. بتاؤ یہ ناز اپنوں کا ہوتا کہ نہیں ہوتا. دیکھو یار میرا بھتیجا ہے, میرا بیٹا ہے, میرا بھانجا ہے. توجہ ہے, ہوتا ہے. میرے غوث اعظم کہتے ہیں, یہ بتا بیٹے اس سے آگے کیا دیکھا. غوث اعظم کا مرید عرض کرتا, سرکار میں نے اس سے آگے یہ دیکھا کہ مولا علی, مولا علی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ دیکھو نا اپنا بیٹا, دیکھو نا اپنا لال عبد القادر کتنی اچھی تقریر کر رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے یہ دیکھا کہ مولا علی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ دیکھو نا اپنا بیٹا, دیکھو نا اپنا لال عبد القادر کتنا اچھا بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ.
حضرت جی میں نے یہ دیکھا، مگر اب آپ بتا دیجئے آپ ادھر سے ادھر کیوں آگئے؟ اب جملہ نوٹ کرو یار۔ میرے غوث اعظم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں بیٹے جو تو سوتے دیکھ رہا تھا وہ میں کرسی پہ بیٹھے دیکھ رہا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو تو سوتے دیکھ رہا تھا وہ میں کرسی پہ بیٹھے دیکھ رہا۔ یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان۔ میرے دوستو اللہ کے ولیوں کی شان بڑی الگ ہے، اللہ کے ولیوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ عباسی خلیفہ میں سے ایک خلیفہ ایک شکار کے لیے نکلا، اچانک مزار پہ لوگ جاتے ہیں تو فتویٰ لگاتے ہیں، ہم اگر خواجہ غریب نواز کے مزار پہ چلے جائیں تو فتویٰ لگا رہے ہیں، ہم اگر غوث اعظم کے مزار پہ چلے جائیں تو لوگ فتویٰ لگا رہے ہیں، لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ میرے غوث اعظم سنو میرے دوست، شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور پروپیگنڈا بنا کے، توجہ ہے، یہودی پروپیگنڈا بنا کے، یہودی اسلام کے پہلے سے دشمن رہا ہے، حضرت کی بارگاہ میں آئے اور ایک شخص کو لٹا کے مسیری پہ، یہاں نماز جنازہ ہوتی ہے نا، وہاں لا کے بٹھا دیا، اسے لٹا دیا مسیری پہ، کفن پہنا کے مثنوی انداز میں، اور کہا کہ حضرت جی نماز جنازہ پڑھا دیجیے، اور سٹی بات تھی، بولے جب 2 تکبیریں ہو جائیں تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جب 2 تکبیر ہو جائے اٹھ کے کھڑا ہو جانا۔ کیوں؟ یہ چاہتے تھے غوث اعظم کو ذلیل کریں۔ میں نے کہا بے نادان جسے اللہ نے عزتوں سے نوازا کوئی ذلیل نہیں کرتا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے اور لٹا کے چارپائی پہ کفن پہنا کے آئے، کہا کہ حضرت نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا پڑھا دیں؟ بولے پڑھا دو۔ بولے پڑھا دیں؟ بولے پڑھا دو۔ پھر میرے غوث اعظم نے پوچھا بتا کے پڑھا دیں؟ اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، اب یہ پیچھے کھڑے دیکھ رہے یار اٹھتا کیوں نہیں؟ تکبیر 2 ہو گئی، تکبیر تیسری ہو گئی، تکبیر چوتھی ہو گئی، سلام ہو گیا، اب باہر ہو گئے، بولے جاؤ لے جاؤ، اللہ جاؤ لے جاؤ، پڑھا دی۔ اب یہ جا کر ہلایا، ابے اٹھ، سٹی پٹی بات تھی، اب اٹھتا نہیں ہے، زندہ نہیں ہے مردہ ہے، بول دو یار، زندہ نہیں ہے مردہ ہے۔ حضرت جی ہم تو ویسے ہی کر رہے تھے، حضرت جی ہم تو زندہ لائے تھے۔ میرے غوث اعظم نے فرمایا تبھی تو میں نے 3 مرتبہ تم سے پوچھا بھی، جاؤ جا کے دفن، ابھی زندہ ہونے والا نہیں، جاؤ دفن۔ یہ ہے قسم خدا کی میرے غوث اعظم کی شان۔ غوث اعظم کے پیار میں زندگی گزارو، غوث اعظم کی محبت میں زندگی گزارو، آپ کامیاب ہو جاؤ۔ اب ایک بات سن لیں، تقریر ختم، 1.25 گھنٹے کے آس پاس ہوا ہے۔ عباسی خلیفہ میں سے ایک خلیفہ شکار کے لیے نکلا، اور جب ہرن کے پیچھے کتا دوڑایا، آپ نے نام سنا ہوگا کہ کتوں سے لوگ پہلے شکار کیا کرتے تھے، ہمارے بچپن میں ہمارے علاقے میں بھی لوگ کرتے تھے، کتوں سے شکار کرتے تھے۔ تو یہ خلیفہ گھوڑے پہ بیٹھا، اور گھوڑے پہ بیٹھنے کے بعد انہیں ہرن کے پیچھے دوڑا۔ اب جیسے ہرن کے پیچھے گھوڑا اور ہرن بھاگ رہا ہے، جنگلوں کو پار کرتا چلا جا رہا ہے، مگر اچانک ایک جگہ آ کے ٹھہر گیا، 50 جنگلوں کو پار کر گیا، لمبی دوری پار کر دی، مگر ایک مقام پہ جا کے رک گیا، ایک مقام پہ جا کے ٹھہر گیا۔ ادھر یہ خلیفہ، عباسی خلیفہ میں سے جو خلیفہ تھے یہ بیٹھے گھوڑے کی پشت پہ، اور ادھر کتا بیٹھا، بڑا منظر، بڑا پیار کا منظر ہے، ادھر کتا بیٹھا ہے، اور کتا اب ادھر کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھا بلکہ ادھر کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، گھوڑے کی طرف۔ کتا آگے نہیں جاتا، توجہ ہے، اور یہ گھوڑا لے کے ادھر نہیں جاتا، اور کتا گھوڑے کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے، گھوڑے کی طرف کو منہ کر کے۔ خلیفہ نے کہا اپنے کتے سے، کتا جو ہرن جو دوڑ رہا تھا وہ ایک جگہ جا کے اچانک رک گیا، اب یہاں کتا بھی رک گیا۔ میرے دوستوں، نہ کتے کی ہمت ہے کہ آگے بڑھے، نہ ہرن کی ہمت ہے کہ وہاں سے جائے۔ تمہارے گاؤں میں مزار تو ہے، حضرت کس کا مزار ہے؟
والد صاحب میرے دوستو اللہ سلامت رکھے سنیں، اب کتا ادھر نہیں جاتا اور ہرن ادھر سے نہیں جاتا، بڑا نظارہ الگ ہے۔ خلیفہ کہتا ہے بھائی اتنی دوری سے بھاگا چلا آ رہا تھا، قریب میں تیرا شکار آتا کیوں نہیں؟ سنے بڑے لاٹ کے جملے ہیں مزاروں پہ جانے والوں، یہ کتا ادھر بیٹھا تو ہرن چڑا چڑا، جیسے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ بچپن میں کسی دوسرے محلے میں بچے سے لڑائی ہو جائے اور وہ دوسرے محلے جب بھاگ کے اپنے چاچا کے قریب میں آ کے کھڑا ہو جائے، باپ کے قریب میں آ کے کھڑا ہو جائے تو کہتا آنا آبا، بولو بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ آبا، اسے پتا کہ میں پاورفل انسان کے برابر میں کھڑا ہوں، میرا بابا ہے، میرا چاچا ہے۔ کتے کا منہ ادھر ہرن کی طرف اور ہرن کا منہ کتے کی طرف، تو ہرن چڑا رہا چڑا، ہرن بولا آ جانا مجال ہے تو آنا، پھر ہمت۔ خلیفہ یہ منظر دیکھ رہا، نہ کتا ادھر جاتا نہ ہرن آگے جاتا۔ اچانک ایک بزرگ ادھر سے تشریف لائے تو اس بادشاہ نے کہا، اس خلیفہ نے کہا یہ بتاؤ بھئی یہ منظر بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ آنے والا بزرگ کہتا ہے میری امام علی رضا سے، بڑے پیار کے جملے، میری امام علی رضا سے ادھر آتے جاتے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، میں نے امام علی رضا سے پوچھا یہ تو بتاؤ ادھر جنگل میں کہاں جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، توجہ، امام علی رضا کہتے ہیں ادھر میرے دادا علی کا مزار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر میرے دادا علی کا مزار ہے۔ کتا مزار پہ بیٹھا ہے، اب سمجھئے اشارے کی زبان میں، کتا مزار پہ بیٹھا ہے، منہ پلٹ کے بیٹھا ہے، کتے کے ہرن مزار کے قریب بیٹھا ہے اور کتا تھوڑی دوری پہ بیٹھا ہے۔ کتا ہرن کو نہیں پکڑتا، ہرن ادھر نہیں جاتا، کیوں نہیں جاتا؟ کتا کہہ رہا آنا، اب ہمت ہے اب علی کے دربار میں بیٹھا ہے۔ تو عالم تصور میں کتے سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں جاتا؟ سن لیجئے، تو کیوں نہیں جاتا؟ کتا بولا ناپاک ہوں۔ اے ہے واہ واہ واہ، کتا بولا ناپاک ہوں۔ ہم نے ہرن سے پوچھا ہرن تو بتا تو کیوں یہاں سے نہیں جاتا؟ بولے پاک ہوں۔ بول دو یار، سبحان اللہ، مزار پہ بیٹھا ہے، ہرن بولا پاک ہوں۔ بولے تو کیوں نہیں جاتا؟ بولے میں ناپاک ہوں۔ کتا بولا وہ سوال کرنے والے بڑا نادان ہے کہ کتے بھی مزار پہ جاتے ہیں، نہیں سمجھے اشارہ کی یار، بول دو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان اولیاء کرام، شان اولیاء کرام، مفتی شکیل احمد صاحب رضوی، نعرے تکبیر، سید ناصر میاں صاحب قبلہ۔ عالم تصور میں کتا کہتا ہے وہ سوال کرنے والے کئی مزاروں پہ کتے بھی جاتے ہیں، حق ہے زندہ، اگر سمجھ گئے ہو تو بول دو، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ کتا بولا ارے کئی مزاروں پہ کتے بھی جاتے ہیں کیونکہ میں ناپاک ہوں۔ پتا چلا جو فتویٰ لگائے وہ ناپاک ہے، واہ، توجہ ہے، وہ ناپاک، اور یہ ہرن مزار سے نہیں جاتا اس لیے کہ پاک۔ پتا چلا اتنا شعور تو جانور بھی رکھتے ہیں، یہ تو جانور سے بھی گئے گزرے جو فتوے لگا رہے ہیں کہ مزاروں پہ مت جاؤ۔ ہم نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، ناپاک آتا ہی نہیں ہے، بالکل بھائی ناپاک آتا ہی نہیں ہے، پاک آتا۔ الحمدللہ ہرن پاک کے مزار پہ بیٹھا ہے مولا علی کے، اور یہ ادھر نہیں جاتا۔ بات بتاؤ آگے بڑھیں کہ ختم کریں؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ بے چینی تو نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھنے، صبح 6 بجے تک ہوگا۔ ہاں آپ کو سفر کرنا پڑے، آپ کی محبت نے اتنی دیر سب لوگ ساتھی بیٹھے 15 منٹ 10 منٹ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سنیں محبت کے ساتھ، مزار پہ کون جاتا ہے؟ پاک۔ بریلوی بھی چھوڑ دو، اتنا کہو کہ پاک جاتے ہیں، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ بریلوی کون ہے اور کھٹمل کون ہے۔ مزاروں پہ جانا پاک کا طریقہ ہے، ناپاکوں کا طریقہ نہیں، بالکل حق ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت پاک ہے، بے شک، اس لیے ہم مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اور جو کتے
کتے کی طرح ناپاک ہے، وہ فتوے لگاتے ہیں۔ زندہ باد۔ مگر میرے دوستو پلٹ کے آ جاؤ، اللہ نے تمہارے عقیدے میں بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے قلندر، تمہاری حقانیت کا اعلان تو یہی ہے۔ نہیں دیکھا خادم حسین رضوی کا جنازہ؟ بول دو یار، زندہ باد۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پاکستان کا لاہور میں سب سے بڑا گراؤنڈ، تقریباً 1.5 کروڑ کا مجمع، پاگل تھا وہ شخص، نبی کی ناموس پہ پہرا دینے والا، نبی کی عزت پہ پہرا دینے والا، نبی کی محبت میں مر مٹنے والا۔ بڑے بڑے ہائی وے جام کر دیے، بڑے بڑے چکے جام کر دیے، جب فتنہ اٹھا پاکستان میں کہ ہم نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ کو خاتم النبی جن نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے، خادم حسین رضوی نے آ کر جام کر دیا، روڈ جام کر دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ نبی کی عزت پہ اگر باری آئے، نبی کی محبت پہ اگر باری آئے، نبی کی عزت پہ اگر بند پڑے تو میرے دوست اپنا سر کٹا دینا، اپنا گھر لٹا دینا، مگر نبی کی عزت پہ کوئی داغ نہ۔ ظالم آج کچھ بھی بکنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں شرم اور حیا نہیں آتی۔ اللہ کے ولیوں کی شان بڑی الگ ہے میرے دوستو۔ خادم حسین رضوی میرے نبی کی عزت کا پہرے دار تھا، میرے نبی کی ناموس کا پہرے دار تھا، دونوں پیروں سے باہر، مگر بارش ہو رہی ہے، کڑاکے کی سردی کا زمانہ ہے، مگر میرے دوستو پھر بھی نبی کی عزت کے لیے پہرا دے رہا ہے، نبی کی ناموس پہ پہرا دے رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا ہماری حقانیت کے اعلان ہمارے جنازے کر دیں۔ آخری بات سنیں محبت کے ساتھ، میرے نبی دنیا میں آئے، آقا نے اعلان نبوت فرمایا، بیٹھو بھیا، بیٹھ جاؤ، محبت سے جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ زیادہ دیر نہیں سنیے، بس کلوز کرنے لگا ہوں، محبت سے سنیں۔ میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، لوگوں کے قبیلہ بنو سلیم کا سردار بھی بن گیا۔ مکے میں بڑے بڑے سردار تھے صاحب، قبیلوں کے سردار تھے، نیتا تھے بہت بڑے بڑے۔ سنیں محبت سے سنیں، تو قبیلہ بنو سلیم کے سردار کو جب پتا چلا کہ محمد عربی نے، عبداللہ کے بیٹے نے نبوت کا اعلان فرما دیا، میری طرف فوکس رکھیں بہت مزہ آئے گا، تو اس نے کیا کام کیا؟ میرے نبی حرم شریف کے لیے اس کے گیٹ کے سامنے سے جاتے تھے، نوجوانوں سنو، اس کے دروازے کے سامنے سے جاتے تھے، تو اس قبیلہ بنو سلیم کے سردار نے کہا دروازے بند کر دو۔ کیا کہا؟ بولیے، دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، دریچے بند کر دو۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا مطلب، کیوں دروازے بند؟ بولے جو دیکھ لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بول دو یار سبحان اللہ، جو دیکھ لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے محمد عربی کا غلام ہو جاتا ہے، محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، دریچے بند کر دو۔ میرے نبی گزر گئے، دوسرا دن آیا، پھر اس نے اعلان کر دیا، پھر میرے نبی گزر گئے، تیسرا دن آیا، پھر اعلان کر دیا، پھر میرے نبی گزر گئے، روز اعلان کر دیتا دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، دریچے بند کر دو۔ مگر ایک دن ایسا گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ نے اعلان فرمایا، ارے جب میرے سونے کو دیکھنا پسند نہیں تو ہمیں تیری آنکھیں پسند نہیں، ہمیں تیری آنکھیں پسند نہیں۔ صاحب نامینہ ہو گیا، اندھا ہو گیا، اب مالدار بہت تھا، رئیس تھا اپنے وقت کا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اس وقت میں جو حکیم و طبیب تھے وادی عرب میں، بڑے بڑوں کو دکھاتا ہے، ڈاکٹروں کو، حکیم و طبیبوں کو، سب کو دکھا دیا، مگر سمجھ میں کسی کے کچھ نہیں، جو ہے کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بہت پیسہ برباد کیا۔ لاسٹ آپ جانتے ہیں جب مجبور ہو جاتا آدمی تو کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر کی حدود میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ سنیں میری طرف دیکھیں آپ، یہ قبیلہ بنو سلیم کا سردار اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گیا، تو اس کی ایک لڑکی ہے نوجوان، لخت جگر نور نظر، تو قبیلے میں اعلان ہو گیا کہ نبی تشریف لا رہے ہیں، محمد عربی ادھر سے گزر رہے ہیں، اعلان ہو گیا دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، دریچے بند کر دو، چہرہ نہ دیکھنا، چہرہ نہ دیکھنا۔ تو اس یہودی کی ایک نوجوان بچی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، اس نے سوچا آج تو موقع اچھا ہے، آج تو موقع اچھا ہے،
आज तो बाबा अंधा है, आज तो मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है, सुभान अल्लाह। आज तो देख नहीं है। मेरे नबी गुजर गए, तवज्जो, उसके घर के सामने से गुजरे तो इस यहूदी की बेटी दरीचे से झांक कर मेरे नबी की जुल्फों का दीदार कर रही है, मेरे नबी के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रही है। दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। दिल दिल में कहती है चमक तुझ से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी गुजर गए, मगर जब ये दरीचे से झांक के देख रही थी तो कभी तो नबी के चेहरे पे नजर, कभी नबी के तलवे पे नजर। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जहां जमीन पे कदम पड़ता था वहां इस लड़की की नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी नबी के तलवे पे नजर। मेरे नबी गुजर गए, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आई। बोल दो बोल दो बोल दो यार, मजा आ रहा। लड़की घर से बाहर आई और जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ, तलवा टच हुआ, खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। जिंदाबाद। तड़प के बोला बड़मिया ये तो बता तू कहां से लाई? हमने तो बड़ों बड़ों को देख लिया, बड़े बड़े हकीमों को देख लिया, बड़े बड़े तबीबों को देख लिया, आंखों में बीनाई आने वाली नहीं है बेटी। लड़की बोली बाबा कोई और हकीम होगा, मगर जिससे मैं लाई हूं जो है पक्के पे लाई हूं, आंखों में बीनाई आएगी। हाय 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 हाय, क्या बात है, जिंदाबाद। सुने यार सुने, आंखों में बीनाई वापस आएगी। लड़की घर से बाहर आई, नबी के तलवों से लगने वाली खाक मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरी लिए दवा लाई। अब वो लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। देखते ही देखते, देखते ही देखते आंखों में बीनाई वापस आ गई। आए वापस आई। अब के बड़ा मियां बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई, जल्दी बता दवा कहां से लाई। बोले बाबा ये नहीं बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगी लाई किससे हूं। बोले फिर? बोले बेटी हम ये चाहते हैं, हमने बहुत पैसा बर्बाद किया, हम ये चाहते हैं, हमने बड़े सफर किए हैं, बड़े डॉक्टरों को देखा है, मगर बेटी किसी के हाथ से हमें शिफा न मिली, आंखें न मिली। बेटी हम चाहते हैं थोड़ा सा इनाम दे देंगे उस हकीम को। क्या बात है, जिंदाबाद। हम मक्के के रईस है ना, हम थोड़ा सा इनाम दे देंगे। बेटी कहती बाबा आप गलत फहमी में है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि पूरी कायनात को अल्लाह की अता से देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, देता है। बोले बेटी नाम तो बता दे किससे लाई है। आए हाय बड़े प्यार के जुमले, कसम अल्लाह की। वो कहते हैं तेरा नाम तो बता दे। बोले बाबा जी नाम नहीं बताऊंगा, काम हो गया, काम हो गया। अंधे को क्या चाहिए? आंखें, दो आंखें। ये तो बड़ा मशहूर मुहावरा है, अंधे को चाहिए दो आंखें। अभी से मिल गई, मगर बोला बेटी बता तो दे लाई किससे है। बेटी ये तो बता दे लाई किससे। बेटी कहने लगी ओ बाबा जिसे तू सुबह को गाली देता था, शाम को गाली देता था, दोपहर को गाली देता था, जिसके आने पे कहता था दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां बंद कर लो, दरीचे बंद कर लो, उसी मोहम्मद के तलवों के खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। उसी की खाक की बरकत को बदौलत तेरी आंखों में बीनाई आई। तड़प के बोला बेटी मोहम्मद अरबी की आंखों खाक लेकर आई है, मोहम्मद अरबी के तलबों से लगने वाली खाक तूने मेरी आंखों में लगाई। बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। अल्लाह, बोले ऐसी आंखें होगा कोई इतना बड़ा इमरान भाई? बोले नहीं चाहिए। तो बेटी बोली अब्बा जी क्या करोगे? बोले फोड़ूंगा। क्या करोगे? बोले फोड़ूंगा। फोड़ेगा? बोले हाँ फोड़ूंगा। तो बुढ़िया आगे मोहल्ले के समझाने,
جب کبھی لڑکا ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، میری طرف دیکھیں، فیضی صاحب آ گئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بڑھیا سمجھاتی ہیں. لاسٹ پوائنٹ کی بات سن لیجیے آپ بس. تو بوڑھے آ کے بولے، بڑھیا بولی، جوان بولے، سب قبیلے والے آ کے بولے نادان جب مل گئی تو کیوں پھوڑ گیا؟ کوئی محمد عربی دیکھنے تھوڑی آئے. میں نے کہا وہ بڑا نادان ہے، جس کی آنکھوں سے کائنات نہ چھپی ہو تیری آنکھیں چھپ جائیں. جس کی آنکھوں سے کائنات نہ چھپی ہو تیری آنکھیں چھپ جائیں گی. کیا کہنے. واہ واہ واہ. بولے نہیں پھوڑوں گا، نہیں باز آئے گا، بولے نہ پھوڑوں گا. سب نے سمجھا مگر سمجھ میں نہ آیا. نوکروں سے بولا 2 سلاخیں لاؤ، انگاروں کے مانند چمکاؤ. سلاخیں سمجھ رہے ہیں؟ 2 سریے لاؤ، انگاروں کے مانند چمکاؤ. پورا خاندان دیکھ رہا، پورا کنبہ سمجھا رہا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. بولے پھوڑوں گا. ہم نے کہا نادان سن لے، ان آنکھوں کو مٹانے والا دنیا میں کوئی نہیں. اب یہ سلاخیں لے کے آیا اور جیسے ہی گرم گرم سلاخیں آنکھوں میں ڈالی، ڈالتے ہی سلاخیں ٹھنڈی ہو گئی. زندہ باز. واہ واہ. سلاخیں بجھ گئی، سلاخیں ٹھنڈی ہو گئی. بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اپنی بیٹی کا، اس بیٹی کا ہاتھ پکڑا قبیلہ بنو سلیم کے سردار نے، اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے بولا بیٹی چل مجھے بھی لے. زندہ باز. جس محمد، جملہ دے رہا ہوں، جس محمد عربی کی پیروں کی لگنے والی، تلووں کی لگنے والی خاک کا یہ عالم ہے، پھر محمد عربی کی ساتھ کا کیا عالم ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. نعرے رسالت، نعرے حیدری. اے بھائی ختم کریں اب. اور عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی مچاؤ میرے دم نکل جائے. دیکھ رہے ہو یار، سنگل چیسس آدمی ہے نا، پھر ہماری آواز بھی بیٹھ گئی ہے، مگر الحمدللہ آواز کام کرنے لگی. انشاءاللہ. اچھے لوگ ہیں آپ. کاش اگر آواز نہ بیٹھی ہوتی تو پھر بہار ہی الگ آتی. حالانکہ ان کا مائک بولتا بہت اچھا ہے، بہت اچھی سیٹنگ کرتے ہیں، ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، مگر آج اچانک ہو جاتا کبھی کبھی مائک میں، تو اس کی وجہ سے ہماری بھی آواز بیٹھ گئی. ہو سکتا ہم نے بھی ادھر کھایا ہے کچھ، ہو سکتا اس میں کچھ گڑبڑ ہو. ہم 4 دفعہ دوائی کھا کے تو ادھر کو آ رہے ہیں. موٹو نکلنا ہے ماشاءاللہ. تھوڑا سا. ختم کر دو. دن بھر جو ہے نا، دن بھر جو ہے کئی جگہ پروگرام آپ کا جانا رہتا ہے. ہاں یار. اللہ آپ کو سلام. تو آپ چلے جائیں تھوڑا سا مہینہ اور ٹھیک ہے. ہاں سنی 10 منٹ اور گوارا کر لو، پھر سید صاحب جائیں گے. میں 1.5 گھنٹہ تو پورا ہو گیا، مگر چلیے میرا ٹائم پورا، مگر آپ کے پیار کے ٹائم میں بھی بہت باقی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. محبتیں آپ کی، مگر مجھے 300 کلومیٹر گھر بھی جانا ہے نا. تو یہ کہ بات ہو گئی، اور انشاءاللہ زندگی نے کبھی وفا کی تو پھر کچھ، مگر ایک واقعہ بڑا پیار کا سن لیجیے، بات ختم کر لیتے ہیں. آ کے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، فیضی صاحب ہاتھ لا. یہ شاعر بہت قیمتی ہے، ہمدم فیضی. فیضان قادری ادھر بیٹھے ہیں، بڑے قیمتی قیمتی شاعر بلائے ہیں. اللہ آپ کو سلامت. بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے نبی کے قدموں میں، واہ واہ واہ. نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اندھیرے میں تھا، اندھیرے میں تھا، آقا کلمہ پڑھا دیجئے، اپنا بنا لیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باز. میرے نبی کے لبوں پہ مسکراہٹ. میرے آقا نے فرمایا پڑھ لے کلمہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. سچ یہ ہے کہ میرا دل خود بھی راضی نہیں ہوتا ہلکے پڑھنے میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ بلندی سے پڑھا جائے کہ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. اور مصطفیٰ کے پاؤں چوم کے ذرے آفتاب ہو گئے. واہ واہ واہ. سبحان
اور میں بیاں کروں تو کیا کروں اپنے مصطفیٰ کی شان کو، اور جس طرف سے مصطفیٰ گئے کانٹے بھی گلاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آؤ تھوڑی سی بات اور بڑھاتے ہیں۔ حدود مدینہ میں اب یہ آپ کے پیار کے اوپر، فیضان بھائی ان لوگوں کے پیار کے اوپر آ جائیے، عمران بھائی ان کے پیار کے اوپر، اور سید صاحب کی شفقت، سید صاحب کا پیار، سید صاحب کی محبت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید جب تک کفر نہ کرنے واجب التعظیم، بے شک، اگر وہ کفر کر بیٹھے تو پھر چھوڑ دو، اگر کفر نہیں تک تو سید جب تک واجب التعظیم۔ یہ شریعت کی بات ہے، میں اپنی بات نہیں کرنا۔ سیدوں کا ادب کرو، سیدوں سے محبت کرو۔ خلیفہ متوکل کے زمانے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مجھے یاد آ رہا۔ خلیفہ متوکل کے دور میں ایک عورت خلیفہ کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے، او خلیفہ، توجہ ہے، او خلیفہ میں سیدہ ہوں۔ کیا کہتی ہے؟ میں سیدہ ہوں، میرا وظیفہ مقرر کر دے، وظیفہ مقرر کر دے، میں سیدہ ہوں۔ تو شخص کہنے لگا، توجہ، یہ خلیفہ کہنے لگا متوکل، میں کیسے مان لوں تو سیدہ ہے، میں کیسے سمجھ لوں تو سیدہ ہے، کوئی پہچان بتا۔ تو امام علی رضا تشریف لے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی رضا بولے کہ تو نے اپنی چہار دیواری میں جو شیر پال کے رکھے، چیتے درندے پال کے رکھے، اس کا دروازہ کھول دے اور اس عورت کو اندر داخل کر دے۔ اگر علی کی بیٹی ہوگی، فاطمہ کی گڑیا ہوگی تو جنگل کے جانور آ کے سر جھکا دیں گے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ جنگل کے جانور آ کے سر جھکا دیں گے۔ تو جیسے اتنا سنا تو یہ عورت بھاگنا شروع، کیونکہ یہ عورت جھوٹ بول رہی تھی، سیدہ نہیں۔ تو یہ خلیفہ متوکل اندر اندر امام علی رضا سے بغض کرتا تھا، پیچھے والوں کی توجہ، امام علی رضا سے اندر اندر جلتا تھا، جلتا، حسد کرتا تھا، بغض کرتا تھا۔ تو یہ بولا خلیفہ متوکل، یہ نسخہ ہم آپ پہ آزمائے لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نسخہ ہم آپ پہ آزمائے لیتے ہیں۔ امام علی رضا نے کہا، او خلیفہ جو تیرا دل چاہے وہ کر لے۔ ٹائم رکھ دیا گیا، تاریخ رکھ دی گئی، وہ تاریخ آ گئی، پورے علاقے کے لوگ اکٹھا چار دیواری کی طرف کھڑے ہیں۔ چار دیواری میں درندے، چیتا، سانپ، بڑے بھیانک درندے تھے، بڑے خطرناک جانوروں کو پالے رکھا تھا۔ 3 دن تک کھانا نہیں دیا۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ 3 دن تک کھانا نہیں دیا۔ بلبلا اٹھے جنگل کے شیر، جنگل کے جانور آواز نکالنے لگے بھیانک، مگر وہ وقت آ گیا، وہ تاریخ آ گئی، امام علی رضا آ گئے، لاکھوں کا مجمع دیکھ رہا ہے، دیوار، چہار دیواری کا دروازہ کھولا گیا، امام علی رضا میرے علی کے لال اندر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی چہار دیواری کے اندر امام علی رضا داخل ہوئے، جنگل کے سارے جانور آ کے امام علی رضا کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا۔ سارے کے سارے جانور امام علی رضا کے قدموں کو ہائے 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 چومنا شروع کر دیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ زندہ باد زندہ باد۔ میرے دوستو، ان سیدوں کو تو جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں یار، ان سیدوں کو تو قسم اللہ کے جنگل کے جانور بھی شعور رکھتے ہیں کہ یار یہ نبی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا، اس سے کچھ نہیں کہیں گے یار، کیونکہ پتا ہے کہ کل قیامت میں جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ آئیے بات پوری کرتے ہیں۔ حدود مدینہ میں ایک باز نے ایک چڑیا کا بچہ اٹھا لیا، بہت پرانا واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ، جی جی، بڑا مزین کر کے آپ تک پہنچانے لگا۔ کس نے باز سمجھتے؟ باز یہ جو چڑیا پڑیا کے بچے اٹھاتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے باز جو ہوتا ہے، ہاں بولتا ہے، تو وہ حدود مدینے میں، مدینے کی حدود میں ایک باز نے ایک چڑیا کا بچہ، بس آخری بات سنا، چڑیا کا بچہ اٹھا لیا اور اٹھا کے لے کر چلا اپنے گھر کی طرف۔ اچھا، یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ جب چڑیا باز کے بچے کو باز چڑیا کے بچے کو اٹھاتا ہے یا کسی بھی پرندے کے بچے کو اٹھاتا ہے تو وہ اڑتا اڑتا ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، سمجھ گئے نہیں؟ وہ ناشتہ کرنا شروع کر دیتا اڑتے اڑتے۔ مگر حدود مدینہ ہے، عام
आमना के चांद का मदीना है, हसनैन के नाना का मदीना है। ये बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ। और आपने ये भी, जलसे में आने वालों, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब ये बाज ऊपर की तरफ बच्चे को लेके चलता है तो चिड़िया या कोई और परिंदा इसका पीछा भी करता है, इसका पीछा करता है ताकि मेरा बच्चा मिल जाए। मगर मदीना है, बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ, चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आखिरी बात सुने, बाज अपने घर की तरफ, चिड़िया ने पीछा नहीं किया, चिड़िया मेरे नबी के दर की तरफ। और नबी के करीब में बैठ के चहचहाना शुरू कर दिया, क्या नबी बात के है। करीब में बैठ के बोलना शुरू कर दिया। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ये चिड़िया क्या कह रही है? तवज्जो है, ये चिड़िया क्या कह रही है? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे गुलामों ये चिड़िया ये कह रही है, या रसूल अल्लाह, मेरे घोंसले से एक बाज मेरे बच्चे को ले गया है, आका मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा दिला दो। सुभान अल्लाह। यार कौन वो जालिम है यार जो ये कहते कि नबी नहीं देते? वाह। अल्लाह ने तो अल्लाह कसम परिंदों के दिल में भी अपने सोने का प्यार डाल दिया, जंगल के जानवरों के दिल में भी अपने महबूब का इश्क डाल दिया। परिंदा बेशऊर होता है मगर अल्लाह ने उसे भी इतना शऊर दिया है कि ये मोहम्मद अरबी का शहर है। उसे भी इतना शऊर दिया है चिड़िया को कि मोहम्मद अरबी की बारगाह में जो मांगा जाएगा अल्लाह उसे अता करेगा। लोग कह रहे हैं कि नबी कुछ नहीं देते। अबे नादानो, तुम्हें नहीं देते, हमें तो हमारे नबी बहुत देते हैं। सुने मोहब्बत के साथ। अब चिड़िया की बात नबी के सामने रखी और चिड़िया कहती या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा दिला दो। आए हाय मेरा बच्चा दिला दो, आका मेरा बच्चा दिला दो। मेरे नबी ने किसी सहाबी को हुक्म नहीं दिया, जिन्नात को हुक्म नहीं दिया, मेरे नबी ने हवा को हुक्म दिया, जिंदाबाद हवा को। और हवा से सबा से कहा, ओ सबा जा जा उस बात से जाकर कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। ए हवा, जा उस बात से जाके कह दे कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। बास के पास ये सबा ने पैगाम नबी सुनाया। बास चिड़िया का जिंदा बच्चा लेकर नबी की बात, नहीं समझे बात को? बोल दो सुभान अल्लाह। ये समझाने लगा हूं मैं आपको कि उसके पास बच्चा जिंदा मिल जाएगा। बोलिए, बास के पास नहीं मिल सकता मगर जिंदा बच्चा लेकर नबी की बारगाह। देखते ही मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। मेरे आका ने फरमाया, बाज ये बता, तेरी फितरत तो खा लेना है मगर तूने खाया क्यों नहीं? तेरी फितरत तो खा लेना है मगर ये तो बता तूने खाया क्यों नहीं? अब बाज के जुमले सुन लो, अल्लाह कसम बाज के जुमले सुन लो। नबी की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग था, जब ये उठाया इसका अंदाज अलग है। मेरे नबी ने फरमाया, वो क्या? बोले, जब मैं किसी का बच्चा परिंदे का उठाता था तो या रसूल अल्लाह उसकी माँ पीछा करती थी। माँ पीछा करती थी मगर आका जब मैंने ये बच्चा उठाया, मैंने पलट पलट के देखा कि इसकी माँ तो नहीं आ रही है, तो मैंने पलट के देखा इसकी माँ उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली आता ही नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिस दरबार से कोई खाली आता ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए नहीं खाया कि बच्चा तो देना ही पड़ेगा, वाह वाह वाह। बच्चा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मोहम्मद अरबी के पास चली गई इसकी माँ, मेरे पास नहीं आई है। तो मैं दोस्तों आपको ये बताने लगा हूँ, अल्लाह की कसम अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल दिया, परिंदों के दिल में भी इश्क डाल दिया। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, इस बात को भी सुना ना जाने। इस बात ने भी मेहनत की है। सहाबा को हुक्म दिया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ, और टुकड़ा लाने के बाद में ना इस चिड़िया के बदला गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो और चिड़िया का बच्चा इसको। वाह वाह वाह। बस मेरे दोस्तों, मैं भी दुआ करता हूँ रात की तन्हाई में, जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी उस अमल की तौफीक अता फरमाए।
اور انشاءاللہ زندگی نے کبھی وفائیں کی اور محبتیں آپ لوگوں کی رہی تو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی، اور پھر واقعات مدینہ، واقعات مکہ، اور انشاءاللہ العظیم بڑی سونی سونی پیاری پیاری باتیں ہوں گی۔ دیکھیے عمل زیادہ ہونا چاہیے، میں 1.5 گھنٹے سے اوپر بول گیا، پوری رات ہم بولے، عمل ایک نہ ہو کوئی فائدہ، تھوڑی دیر بولوا مگر عمل ہو جانا چاہیے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ فجر کی نماز مسجد میں جا کے ادا کریں۔ بے شک کتنی بہاریں آئیں گی، ایک علاقے میں جلسہ مثال بن جائے گا۔ یار کیسر پور والوں نے جلسہ کرایا، جب سے اس جلسے میں شکیل احمد رضوی نے تقریر کی ہے بچہ نمازی ہو گیا، مگر اللہ فضل فرمائے ہم لوگ نمازوں سے کوسوں دور ہو گئے، قرآن کی تلاوت سے بہت دور ہو گئے۔ اس موبائل نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا۔ 12 بجے تک تو ہم پہلی ایم بھی خرچ کر رہے ہیں اور 12 بجے کے بعد کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب اور آنے والی 1.5 GB، بولو بولو بولو، پھر آنے والی 1.5 GB، پوری رات برباد۔ صبح کے وقت میں سو رہا تو 8 بجے سے سورج نکل رہا تو تب اٹھ گیا۔ یہ ترقی ہو جائے گی؟ کبھی ترقی نہیں پاؤ گے۔ نماز کا دامن مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لو، غوث اعظم کا عشق اپنے سینے میں بسا لو، اور غوث اعظم کا جو محبت کرنے والا ہوگا اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہوگی، وہ نمازی بھی ہوگا، زکات ادا کرنے والا بھی ہوگا، غریبوں کا خیال رکھنے والا بھی ہوگا، بیواؤں کا محبت کرنے والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رات کی اس تنہائی میں آپ کا آنا، میرا یہاں آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اچھا اور سنا لائیے یار کتنا اچھا امام ہے، اللہ سلامت رکھے۔ 1 2 3 لوگ امداد کریں نہیں آتے۔ اچھا دوسری بات جو ہے میں بڑے رسول پر کہہ رہا ہوں، آپ سب لوگ گواہ ہیں، میں نے اپنی زندگی جو مدرسہ ہے وراثت میں ملا ہے، میرے جدے قدیم کی وراثت میں